बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है ब्लाइंड अटैक पार्ट 2। ओ लक्ष्मण तुम आओ आओ। बड़े से कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए लंबे कद और भारी जिस्म के सरदार मोहन सिंह ने उठकर खड़े होते हुए कहा। लक्ष्मण के साथ इमरान और उसके साथ ही बीते हवेली के करीब पहुंचकर इमरान ने लक्ष्मण के हाथ भी आज़ाद कर दिए थे और इमरान ने लक्ष्मण से वादा किया था कि अगर वो कोई शरारत ना करे तो उसे वाकई आज़ाद कर दिया जाएगा। सरदार मोहन, ये मेरे दोस्त हैं और मैं उन्हें एक खास काम के लिए तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। लक्ष्मण ने सरदार मोहन से मुसाफिया करते हुए इमरान और उसके साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ तुम्हारे दोस्त हैं तो हमारे भी दोस्त हुए। सरदार मोहन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। इमरान ने अपना नाम आसिफ और दूसरे साथियों के भी तब्दील शुदा नाम बताए। ओ तो तुम मुसलमान हो, फिर तो तुम शराब नहीं पियोगे, तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगवाता हूँ, सरदार मोहन सिंह ने कहा। सरदार मोहन सिंह ने कहा और इसके साथ उसने एक तरफ खड़े मुलाजिम को बुलाकर उसे सबके लिए कॉफ़ी लाने के लिए कहा। सरदार मोहन सिंह, मेरे इन दोस्तों को बवाजा पहाड़ियों के बारे में मालूमात चाहिए, मैं इसलिए इन्हें तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, लक्ष्मण ने कहा। बवाजा पहाड़ियों के बारे में कैसी मालूमात? वहाँ तो इस वक्त फौज का कब्जा है, सरदार मोहन ने चौंक कर कहा। इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं, हमारा ताल्लुक मादनियात के शोबे से है और हमें रिपोर्ट मिली है कि बवाजा पहाड़ियों में इंतहाई कीमती मादनियात का एक बड़ा जहीरा मौजूद है और ये जहीरा बिल्कुल वही है जहाँ फौज ने कोई अड्डा बना रखा है। फौज में हर किस्म के लोग होते हैं, मुखबिर भी होते हैं और एजेंट भी, इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी ऐसे रास्ते से इस जगह पहुँच जाएं जहां ये जहीरा है और एक छोटे से आले से उसकी फाइनल चेकिंग करके खामोशी से वापस आ जाए। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो इस सिलसिले में मेरा क्या किरदार है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, सरदार मोहन सिंह ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे मुलाजिम ट्रे में कॉफ़ी के बड़े बड़े कप रखे अंदर दाखिल हुआ और उसने एक एक कप सबके हाथ में दे दिया और खामोशी से वापस चला गया। लक्ष्मण ने बताया है कि आप इन बवाजा पहाड़ियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसीलिए आप कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं, इमरान ने कहा। नहीं जनाब, फौज की मौजूदगी में ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। गो मुझे मालूम है कि लक्ष्मण भी सरकारी आदमी है, लेकिन फौज की मौजूदगी में ऐसा नहीं हो सकता, वरना फौज मुझे गोली से उड़ा सकती है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, सरदार मोहन सिंह ने साफ और दो टोक जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि आप ऐसे रास्ते से बहरहाल वाकिफ हैं, इमरान ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए कहा। हाँ, और मुझे ये भी मालूम है कि फौज ने अपना खुफिया अड्डा वादी तन्नाम में बनाया हुआ है। मेरा सारा कारोबार जो कि फौज की इन पहाड़ियों की आमद की वजह से बंद पड़ा है और मुझे रोज़ाना लाखों का नुकसान हो रहा है, इसीलिए मैंने भाग दौड़कर फौज के एक बहाबर आदमी से रब्ता किया और उसने मुझे बताया कि फौज अभी 3 हफ्तों तक पहाड़ियों में रहेगी और खास तौर पर वादी तन्नाम में, क्योंकि वादी तन्नाम में ही मेरा सबसे बड़ा स्टोर है और अभी लाखों रुपए की शराब वहाँ मौजूद है और वहाँ तक जाने का एक खुफिया रास्ता भी है, लेकिन इस रास्ते के आगाज़ से पहले ही फौज मौजूद है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ, वहाँ तक नहीं जा सकता और ना आपको लेकर जा सकता हूँ, सरदार मोहन सिंह ने जवाब दिया। ओके ठीक है, अगर 3 हफ्तों की बात है तो फिर 3 हफ्ते तो इंतज़ार किया जा सकता है। हमारा ख्याल था कि फौज शायद तवील अरसे तक यहाँ रहे, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। ओ नहीं जनाब, ये हतमी खबर है, सरदार मोहन सिंह ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। अब क्या प्रोग्राम है, लक्ष्मण ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। अगर सरदार साहब को इतराज़ ना हो तो हम कुछ दिन यहाँ इनके मेहमान बनकर रह जाएं। ये सारा इलाका बेहद खूबसूरत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे इसमें मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, आप मेहमान हैं, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, आपके लिए कमरे भी यहाँ मौजूद हैं और मुलाजिम भी, सरदार मोहन सिंह ने कहा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आप वाकई सच्चे और खरे आदमी हैं, लेकिन फौज के इस आदमी ने आपसे रब्ता कैसे किया था, आप वहाँ गए थे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कुछ छोटा मोटा धंधा नहीं करता, मुश्किल में मेरे मुकाबले में कोई आदमी भी नहीं है, मेरे पास इंतहाई जदीद ट्रांसमीटर मौजूद है और मेरे आदमी भी पूरी तरह तरबियत याफ्ता हैं, सरदार मोहन सिंह ने बड़े फ़खराना लहजे में कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। मेरे लिए क्या हुक्म है, मैंने तो इंतहाई ज़रूरी काम से वापस जाना है, लक्ष्मण ने उम्मीद भरे लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। आप चाहें तो जा सकते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं, इमरान ने कहा। आप फिक्र ना करें और मुझ पर यकीन रखें कि आपकी यहाँ मौजूदगी का फौज को इल्म नहीं होगा, लक्ष्मण ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर लक्ष्मण उठ खड़ा हुआ। अरे अभी से क्या मतलब, 2-4 रोज़ तो रहो, सरदार मोहन सिंह ने लक्ष्मण को इस तरह उठते देख कर कहा। शुक्रिया, लेकिन इंतहाई ज़रूरी सरकारी काम है, इसलिए मुझे फौरी तौर पर जाना है, मैं फिर आऊँगा, लक्ष्मण ने कहा और फिर वो सरदार मोहन सिंह, इमरान और उसके साथियों से मुसाफिया करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। 1 मिनट में तुम्हें बाहर तक छोड़ाऊँ, इमरान ने उठकर कहा और फिर वो लक्ष्मण को साथ लिए कमरे से बाहर आ गया। जीप की हमें ज़रूरत रहेगी, इसीलिए तुम अगर चाहो तो सरदार मोहन सिंह से कोई सवारी ले सकते हो, और हाँ आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपने वादे का ख्याल रखना, अगर तुमने हमारे मुतालिक किसी को बताया तो हमारे साथ जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारे साथ हमसे भी ज़्यादा हो जाएगा, इमरान ने बैरूनी दरवाजे पर पहुंचकर लक्ष्मण से कहा। आप बेफिक्र रहें इमरान साहब, मैं आखिरी सांस तक वादा निभाऊंगा और मैं सरदार की जीप भी नहीं ले जाना चाहता, यहाँ उसकी जीप को सब पहचानते हैं, इस तरह आपकी यहाँ मौजूदगी का भी किसी को शक पड़ सकता है, मैं पैदल ही यहाँ से जाऊँगा, लक्ष्मण ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए इमरान से मुसाफिया किया और तेज़ी से चलता हुआ हवेली के बड़े फाटक से बाहर चला गया। इमरान वापस उसी कमरे में आया जहाँ उसके साथी और सरदार मोहन सिंह मौजूद था। लक्ष्मण चला गया है, सरदार मोहन सिंह ने कहा तो इमरान ने चौंक कर उसे देखा और इस बात में सर हिला दिया। तो फिर मेरे साथ आइए, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ, सरदार मोहन सिंह ने उठकर खड़े होते हुए कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। आप भी आ जाएं, सरदार मोहन सिंह ने इमरान के साथियों से कहा और फिर वो उन्हें साथ लिए हुए एक अलहदा कमरे में आ गया। आप असल में कौन है, मुझे खुलकर बताइए, सरदार मोहन सिंह ने दरवाज़ा बंद करके कुर्सी पर बैठते हुए कहा।
اصل کا کیا مطلب؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ اگر آپ کا تعلق مشک بہار کی تحریک آزادی سے ہے تو آپ مجھے کھل کر بتائیے، میں آپ کی بھرپور امداد کروں گا، کیونکہ مشک بہار میں سکھوں کی ایک تنظیم بھی مشک بہاری مجاہدین کی حمایت میں کام کر رہی ہے۔ اس تنظیم کا خفیہ نام سنگام ہے اور میں اس تنظیم کا اس علاقے کا انچارج ہوں، سردار موہن سنگھ نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ سنگام اور اس کا انچارج شیر سنگھ تو نہیں ہے؟ عمران نے کہا تو سردار موہن سنگھ حیرت سے اچھل پڑا۔ آپ سردار شیر سنگھ کو جانتے ہیں؟ سردار موہن سنگھ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا سردار شیر سنگھ سے میری بات ہو سکتی ہے؟ تم اسے پرنس آف ڈھم کا حوالہ دے سکتے ہو، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ درست تھا، آپ لوگ واقعی مشک بہاری مجاہدین ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، سردار موہن سنگھ نے کہا اور اٹھ کر اس نے کمرے میں موجود ایک الماری کھولی اور اس کے خفیہ خانے سے اس نے ایک جدید ساخت کا فکس فریکوینسی کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور الماری بند کر کے اس نے ٹرانسمیٹر کو میز پر رکھ دیا۔ تم نے اندازہ کیسے لگایا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ لچمن کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ اس کا تعلق کافرستان کی کسی خفیہ ایجنسی سے ہے۔ مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ لچمن نے چاند مشک بہاری مجاہدین کو میرے اڈے پر چھپایا تھا، لیکن وہ لوگ وہاں سے نکل گئے اور لچمن کو بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ پھر جب اچانک لچمن آپ لوگوں کے ساتھ یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ آپ لوگوں سے خوفزدہ تھا۔ پھر آپ نے بواجہ پہاڑیوں کی بات کر دی تو میں سمجھ گیا کہ آپ وہی مشک بہاری مجاہدین ہیں، اور آپ نے کسی طرح لچمن کو یہاں آنے اور مجھ سے تعارف کرانے پر مجبور کر دیا ہے۔ پھر لچمن نے جب اجازت لی تو آپ نے اس سے خاص قسم کی بات کی جس سے میرا شک یقین میں بدل گیا، لیکن یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے لچمن کو زندہ کیوں جانے دیا ہے؟ وہ تو فوری طور پر آپ لوگوں کی یہاں موجودگی کی اطلاع دے دے گا، سردار موہن سنگھ نے کہا۔ ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ تم سے ہماری ملاقات کرا دے تو ہم اسے زندہ جانے دیں گے، اور وعدہ توڑنے کے لیے نہیں ہوتا، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے کہا۔ تو سردار موہن سنگھ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر سے مخصوص سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ ہیلو ہیلو ایم ایس، ہیلو ہیلو ایم ایس اوور۔ سردار موہن سنگھ نے بار بار کال دینا شروع کر دی۔ یس ایس ایس اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ باس، کیا آپ کسی پرنس آف ڈھم کو جانتے ہیں؟ اوور۔ سردار موہن سنگھ نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا نام لیا ہے تم نے؟ اوور۔ دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا تو سردار موہن سنگھ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، جبکہ عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ پرنس آف ڈھم، باس۔ اوور۔ سردار موہن سنگھ نے جواب دیا۔ تمہیں یہ نام کس نے بتایا ہے؟ جلدی بتاؤ، اوور۔ دوسری طرف سے انتہائی تیز لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو ایس ایس صاحب، اگر تم ایس ایس کے ساتھ پی لگا لیتے تو 2-4 تھانوں کے انچارج تو روب میں آ جاتے، اور اگر ایس او ایس ہوتا تو تب بھی شاید کوئی خطرے کی یہ کال سن کر ہماری مدد کو آ جاتا، لیکن حالی ایس ایس تو کسی صابن کا ہی نام ہو سکتا ہے، مطلب ہے صاف ستھری دھلائی کرنے والا، اوور۔ عمران نے سردار موہن سنگھ کو ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے منع کرتے ہوئے خود ہی بات شروع کر دی۔ تم یہاں، کیا مطلب، اوور۔ دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ عمران بھی اسے بات کر سکتا ہے۔ یہ ایم ایس صاحب تو بڑے عقل مند ہیں، ان کی عقل مندی دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ واقعی وہی سردار ہیں جن کی عقل مندی کے لطیفے دنیا میں مشہور ہیں، اوور۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایم ایس 331 پر کال کرو، 331 پر فوراً، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور سردار موہن سنگھ نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، لیکن اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ چیف سے اس انداز میں بھی بات کر سکتے ہیں؟ آپ تو میرے تصور سے بھی بڑے آدمی ہیں، آئیے میرے ساتھ، 331 تو نیچے تہخانے میں ہے، آئیے، سردار موہن سنگھ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر وہ کرسی سے اٹھا اور اس نے اسے جلدی سے واپس الماری میں رکھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک تہخانے میں انہیں لے آیا تو عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں تو مکمل آپریشن روم بنا ہوا تھا، انتہائی جدید ترین مشینری وہاں نصب تھی۔ سردار موہن سنگھ ایک مشین کی طرف بڑھا اور اس نے اس مشین کو آن کر کے اس پر مختلف نابیں گھما کر ڈائل پر سوئیاں ایڈجسٹ کی اور پھر بٹن دبا کر مشین آن کر دی۔ عمران اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ جدید ترین رینو ویز ٹرانسمیٹر ہے جس کی کال کو کیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسی مشین تھی جو شاید ابھی تک ترقی پذیر ملکوں کی حکومتوں کو بھی حاصل نہ ہو سکی ہوگی، جبکہ یہاں دیہات میں موجود تھی۔ ہیلو، سردار موہن سنگھ بول رہا ہوں، چیف۔ سردار موہن سنگھ نے اس بار واضح الفاظ میں بات کرتے ہوئے کہا۔ پرنس آف ڈھم سے میری بات کراؤ، مشین سے شیر سنگھ کی آواز سنائی دی۔ یس پرنس بول رہا ہوں۔ شیر سنگھ، میں تو اب تک تمہیں قالین کا ہی شیر سمجھتا رہا تھا، لیکن یہاں اس اڈے میں اس قدر جدید ترین اور قیمتی مشینری دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم قالین کے نہیں سچ مچ کے شیر ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، سنگام کافرستان میں سکھ ریاست کے قیام کی جدوجہد کر رہی ہے، اسی لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سردار موہن سنگھ مشک بہار کا انچارج ہے، بظاہر تو یہ اسمگلر ہے، لیکن یہ ہمارا خاص آدمی ہے، مگر آپ یہاں اس کے اڈے پر کیسے پہنچ گئے؟ مشین سے شیر سنگھ کی آواز سنائی دی۔ تو یہ بات ہے، مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ تمہارا تعلق اس ریاست کے لیے جدوجہد کرنے والوں میں سے ہے، لیکن مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ تم اس قدر اہم آدمی ہو۔ بہرحال آج پتہ چل گیا، اور اب تو تم گھراؤ گے بھی صحیح تو میں ڈر جاؤں گا، جبکہ پہلے میں تمہاری دھار سن کر بھی کان جھٹک دیا کرتا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف سے شیر سنگھ کا کہکہا سنائی دیا۔ عمران صاحب، کیا آپ نے میری درخواست پر غور نہیں کیا؟ اگر آپ ہماری مدد کریں تو ہم کافرستان کو ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں، شیر سنگھ نے کہا۔ فی الحال تو کافرستان مشک بہار کے سلسلے میں ہمیں ناکوں کیا کانوں چنے چبوا رہا ہے، بہرحال میرا وعدہ کہ جب بھی موقع ملا، مجھ سے کچھ بھی ہو سکا، میں تمہارے لیے ضرور کروں گا، عمران نے کہا۔ بے حد شکریہ، آپ کے اس وعدے نے ہمیں بے حد حوصلہ دیا ہے، آپ بتائیں
کہ آپ سردار موہن سنگھ کے ہاں کیسے پہنچے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو کھل کر بات کریں۔ سردار موہن سنگھ تو کیا، ہماری پوری تنظیم آپ کے لیے ہر ممکن کام کرے گی، شیر سنگھ نے سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ بے حد شکریہ، تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، اگر تم سردار موہن سنگھ کو بریف کر دو تو اس سے تفصیلی بات ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ سردار موہن سنگھ، شیر سنگھ نے کہا۔ یس چیف، اس بار سردار موہن سنگھ نے جواب دیا۔ سردار موہن پرنس آف ٹیمپل عمران صاحب پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں اور دنیا کے عظیم ترین آدمی ہیں، یہ یقیناً تمہارے پاس مشکبار مجاہدین کی مدد کے سلسلے میں پہنچے ہوں گے، تم نے ان کی ہر طرح مدد کرنی ہے۔ کس سنگام کو اس کی مدد پر فخر ہو، شیر سنگھ نے کہا۔ یس چیف، آپ بے فکر رہیں، سردار موہن سنگھ نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کو شاید جلدی ہے، جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر مجھ سے ضرور بات کر لیں، میں آپ کی کال کا منتظر رہوں گا، شیر سنگھ نے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا۔ اوکے، گڈ بائے، شیر سنگھ نے کہا اور سردار موہن سنگھ نے آگے بڑھ کر مشین آف کر دی۔ آپ تو عظیم ترین آدمی ہیں جناب، اب آپ فرمائیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، سردار موہن سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ انہیں آپریشن روم سے ملحقہ کمرے میں لے آیا جہاں کرسیاں موجود تھیں۔ اب تم تفصیل سے بتاؤ کہ بواجہ پہاڑیوں پر ہونے والے اس فوجی آپریشن کے سلسلے میں تمہارے پاس کیا معلومات ہیں، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، جہاں تک میری معلومات ہیں، کافرستان نے وادی ترنام میں کوئی خفیہ اسٹور بنایا ہے جس میں انتہائی خوفناک اسلحہ اسٹور کیا جا رہا ہے اور اس کی زبردست حفاظت کی جا رہی ہے، سردار موہن سنگھ نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے چیکنگ کی تفصیلات بتا دی تو تمہارے خفیہ راستے سے بھی وہاں نہیں پہنچا جا سکتا، عمران نے پوری تفصیل سننے کے بعد کہا۔ مجبوری یہ ہے عمران صاحب کہ جس خفیہ راستے سے اس عمارت کا دہانہ ہے، اس عمارت پر کافرستان کی خفیہ ایجنسی جسے پاور ایجنسی کہا جاتا ہے نے ہیڈ کوارٹر بنا لیا ہے اور اس پورے علاقے میں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، سردار موہن سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس میک اپ کا سامان تو ہوگا، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ جی ہاں، انتہائی جدید قسم کا سامان ہے، ہماری تنظیم کے ہر کارکن کو گریٹ لینڈ کے میک اپ کے ماہرین سے تربیت دلائی گئی ہے۔ ابھی ہماری تنظیم ابتدائی تیاریوں میں مصروف ہے، جب تیاریاں مکمل ہو جائیں گی تو ہم کافرستان حکومت کے خلاف پوری قوت سے کام شروع کر دیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ حکومت کافرستان کو ہمارے مقابلے میں گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے اور سکھ ریاست وجود میں آ جائے گی، سردار موہن سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم وہ سامان بھی لاؤ اور اپنے آدمیوں میں سے ہمارے ڈیل ڈول اور ہمارے قد و قامت کے آدمی بھی تلاش کر کے یہاں بلوا لو، ہم ان کے میک اپ میں خفیہ راستے کی طرف جائیں گے، وہ مقامی آدمی ہوں گے اس لیے ہم پر فوری طور پر کوئی شک نہ کر سکے گا اور ہم ان پر اپنا میک اپ کر دیں گے، تم انہیں بعد میں کسی ایسے راستے سے پاکیزہ بھجوا دینا کہ خفیہ ایجنسیاں انہیں پکڑ نہ سکیں اور انہیں یہ اطلاع بھی مل جائے کہ ہم واپس چلے گئے ہیں، اس طرح ان کی سرگرمیاں اس قدر زور و شور سے جاری نہ رہ سکیں گی اور ہم کامیابی کی طرف بڑھ جائیں گے، عمران نے کہا۔ اور ٹھیک ہے جناب، یہ درست ہے کہ اس طرح واقعی ان خفیہ ایجنسیوں کو آسانی سے ہدایت دیا جا سکتا ہے، اب اوپر والے کمرے میں آ جائیں، میں انہیں وہاں لے کر آتا ہوں۔ میک اپ کا سامان وہیں ہوگا، سردار سنگھ نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حویلی کے اوپر والے حصے کے کمرے میں پہنچ گئے، سردار موہن سنگھ واپس چلا گیا اور پھر اس کی واپسی تقریباً نصف گھنٹے بعد ہوئی تو اس کے ساتھ 5 آدمی تھے اور حیرت انگیز طور پر ان سب کی قد و قامت عمران اور اس کے ساتھیوں سے ملتے تھے، ان میں سے ایک نے بڑا سا باکس اٹھایا ہوا تھا۔ یہ ہمارے خاص کارکن ہیں جناب، آپ بے فکر ہو کر اپنی کارروائی کریں، یہ آپ کی ہدایات پر پورا عمل کریں گے، اور یہ بھی بتا دوں کہ ان سب نے میک اپ کی باقاعدہ تربیت حاصل کی ہوئی ہے، سردار موہن سنگھ نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تم ان کا تفصیلی تعارف بھی کرا دو تاکہ ہم ان کا روپ دھار سکیں، عمران نے کہا اور سردار موہن سنگھ نے سب کا تفصیلی تعارف کرا دیا۔ عمران نے ان سب سے باری باری مختلف سوالات کیے اور جب وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تو اس نے باکس کو کھولا جس میں میک اپ کا انتہائی جدید ترین سامان موجود تھا، پھر اس نے اپنے چہرے پر اور پھر باری باری اپنے ساتھیوں کے چہروں پر ان کا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ آپ تو ماہر ہیں جناب، ہمارے گریٹ لینڈ کے استاد سے بھی زیادہ ماہر، ایک آدمی نے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ آؤ بیٹھو، اب میں تم پر میک اپ کر دوں، مجھے ڈبل میک اپ کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ ڈبل کیوں؟ سردار موہن سنگھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے ان پر میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا اصل میک اپ کروں گا، ایسا میک اپ جو کسی جدید سے جدید میک اپ واشر سے بھی صاف نہیں ہو سکتا، یہ میک اپ کھال کے مساموں میں اس طرح جذب ہو جاتا ہے کہ کھال تو چھل سکتی ہے لیکن میک اپ صاف نہیں ہو سکتا، کہ اگر یہ لوگ ایجنسیوں کے ہاتھ لگ بھی جائیں تو وہ انہیں اصل سمجھے، پھر ان پر اپنا میک اپ کروں گا، جس حلیے میں ہم ایجنسیوں کے ہاتھ لگے تھے یہ عارضی میک اپ ہوگا جو آسانی سے صاف ہو سکے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ لوگ پکڑے بھی جائیں تب بھی ان کا میک اپ صاف نہ ہو سکے اور ایجنسی والے انہیں اصل ہی سمجھتے رہیں، سردار موہن سنگھ نے کہا۔ ہاں، میں یہ احتیاطاً کر رہا ہوں ورنہ مجھے یقین ہے کہ تمہارے تربیت یافتہ کارکن آسانی سے ہاتھ نہ آ سکیں گے، عمران نے کہا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، اگر یہ ہاتھ آ بھی گئے تو انہیں چھڑا لیا جائے گا، میرے آدمی مسلسل ان پر نظر رکھیں گے، آپ اپنا فائدہ دیکھیں، سردار موہن سنگھ نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد عمران نے سردار موہن سنگھ کے آدمیوں پر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا مستقل میک اپ کر دیا۔ یہ سب اب اس کمرے میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی اصل شکلوں میں کھڑے نظر آ رہے تھے۔ آپ واقعی ماہر فن ہیں جناب، اس قدر کامیاب اور مکمل میک اپ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ اس میک اپ کو کسی صورت بھی صاف نہیں کیا جا سکتا، پھر یہ کیسے صاف ہوگا، سردار موہن سنگھ نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ بڑی آسانی سے صاف ہو جائے گا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں نمک ڈال کر اسے اتنا گرم کرو کہ اس میں سے بھاپ نکلنے لگے، صرف وہی بھاپ اس میک اپ کو صاف کر سکتی ہے ورنہ یہ کسی صورت بھی صاف نہیں ہو سکتا، عمران نے کہا۔ او، انتہائی حیرت انگیز، پھر تو آپ اس کا نسخہ مجھے بھی بتا دیں، بہرحال آپ نے کیا تو اسی میک اپ باکس سے ہی ہے، سردار موہن سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بتا دوں گا مگر واپسی پر،
بعد صرف مختلف ٹیوبوں کو ایک مخصوص تناسب سے مکس کرنا پڑتا ہے، عمران نے کہا، اور سردار موہن سنگھ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ اب تم لباس اتارو تاکہ ہم آپس میں لباس بدل لیں، اس کے بعد میں عارضی میک اپ کر دوں گا، عمران نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے لباس تبدیل کر لیا۔ اب عمران اور اس کے ساتھی مقامی لگ رہے تھے۔ اب تم بیٹھو تاکہ اب میں تمہارے چہروں پر عارضی میک اپ کر دوں، عمران نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے نہیں صاحب، اس کے لیے آپ تکلیف نہ کریں، یہ خود کر لیں گے، انہیں بھی کرنا آتا ہے میک اپ، آپ میرے ساتھ آئیں تاکہ آپ کو کھانا وغیرہ کھلایا جا سکے، سردار موہن سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس کی بات مان لی۔ پھر عمران اور اس کے ساتھی سردار موہن سنگھ کے ساتھ اس کمرے سے نکلے۔ کھانے کا انتظام میں نے اپنے گھر میں کیا ہے، یہ تو میری حویلی ہے، گھر سونار گاؤں میں ہے، سردار موہن سنگھ نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ سردار موہن سنگھ کی جیپ میں بیٹھ کر اس کی حویلی سے نکلے اور گاؤں کی طرف بڑھ گئے۔ حویلی کے گرد چاروں طرف دور دور تک کھیت پھیلے ہوئے تھے، کیونکہ یہ جگہ پہاڑی نہ تھی بلکہ ایک زرخیز وادی میں واقع تھی۔ گاؤں میں سردار موہن سنگھ کا مکان سب سے الگ اور نمایاں تھا۔ سردار موہن سنگھ نے کھانے کا واقعی بڑی باتکلف انداز میں اہتمام کیا تھا، اور چونکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، اسی لیے سب نے ہی کھانا ڈٹ کر کھایا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ بہت بہت شکریہ سردار موہن سنگھ، تمہاری یہ مہمان نوازی ہمیں یاد رہے گی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اب ہمیں اجازت دو، عمران نے کہا۔ آپ بے شک جیپ لے جائیں، جہاں جی چاہے اسے چھوڑ دیں، میرے آدمی لے آئیں گے، سردار موہن سنگھ نے کہا۔ او گڈ، پھر تو مسئلہ کافی حل ہو جائے گا، البتہ تم اپنے آدمیوں کو کہہ دینا کہ وہ حتی الوسع کوشش یہی کریں کہ وہ کسی کے ہاتھ نہ آئے، پوری طرح محتاط رہیں، عمران نے باہر نکل کر جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اب بے فکر رہیں جناب، سب کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، سردار موہن سنگھ نے کہا۔ پھر عمران اور اس کے ساتھی سردار موہن سنگھ سے مصافحہ کر کے اور اس کا شکریہ ادا کر کے جیپ میں سوار ہو گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، اس نے جیپ سٹارٹ کی اور اسے لے کر گھر سے باہر آ گیا۔ کمال ہے، قدرت بعض اوقات ایسے امداد کرتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے، لیکن عمران صاحب اپنے ساتھ اسلحہ تو لیا نہیں۔ جیپ کے گاؤں سے باہر آتے ہی صفدر نے بات کرتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تم بولے تو صحیح، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم سب نے شاید گونگے کا گڑ کھا لیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گونگے کا گڑ وہ کیا ہوتا ہے، صفدر نے چونک کر پوچھا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، بہرحال اس محاورے کا مطلب ہے گونگوں کی طرح خاموش رہنا، عمران نے جواب دیا تو صفدر ہنس پڑا۔ آپ کی موجودگی میں کسی دوسرے کو بات کرنے کی گنجائش ہی کہاں ملتی ہے، ویسے یہ شیر سنگھ کون ہے، پہلے تو اس کا ذکر نہیں سنا، جبکہ آپ سے ہونے والی اس کی بات چیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا وہ انتہائی گہرا دوست ہے، صفدر نے کہا۔ میں جانتا ہوں اسے، عمران صاحب، اور میری اسے گریٹ لینڈ کے کلب میں ملاقات ہوئی تھی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ گریٹ لینڈ، اس قدر طویل فاصلے پر کال ہو رہی تھی، صفدر نے چونک کر کہا۔ نہیں، وہ کافرستان میں ہے، گریٹ لینڈ میں میرے دوست لارڈ ٹموتھی سے اس کی دوستی تھی، لارڈ ٹموتھی کے ہاں ایک دعوت میں اس سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی اور لارڈ ٹموتھی نے ہی اسے تفصیلی تعارف کرایا تھا، پھر گریٹ لینڈ میں اکثر ملاقاتیں ہوتی رہیں، مجھے یہ تو معلوم تھا کہ وہ کسی ایسی تنظیم سے منسلک ہے جو کافرستان میں سکھ ریاست کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہی اس کا تنظیم کا چیف ہے اور یہ تنظیم اس قدر منظم اور جدید وسائل کی حامل ہے، عمران نے جواب دیا۔ آپ نے اسلحے کے بارے میں سوال کا جواب نہیں دیا عمران صاحب، صفدر نے کہا۔ اسلحہ کسی بھی وقت چیک ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاطاً میں نے ساتھ نہیں لیا، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک ایک بڑا سا ہیلی کاپٹر ان کی جیپ کے اوپر سے گزرا اور عمران بری طرح چونک پڑا۔ او، اس ہیلی کاپٹر پر تو کرنل فریدی کے بلیک فورس کا مخصوص نشان موجود ہے اور اس کا رخ سونار گاؤں کی طرف ہی ہے، عمران نے چونک کر کہا تو سب ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ کرنل فریدی کی بلیک فورس، صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، اب اس کا انچارج کرنل موہن ہے، وہی کرنل موہن جس نے ہمیں ہوٹل سے اغوا کرایا تھا، میرا خیال ہے کہ انہیں حویلی میں ہماری موجودگی کی اطلاع مل گئی ہے، یہ وہاں ریڈ کرنے جا رہے ہیں، عمران نے کہا، اور جیپ کو اس نے موڑ کر سائڈ پر بنے ہوئے درختوں کے ایک جھنڈ میں روک دیا۔ کیا مطلب، آپ نے جیپ کیوں روک دی، صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ پہلے چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی سردار موہن سنگھ کے آدمی جن پر ہمارا میک اپ ہے حویلی میں ہی ہوں گے، اگر وہ یہیں پکڑے جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، عمران نے کہا۔ اور جیپ سے اتر کر وہ ایک درخت کی طرف بڑھ گیا، پھر چند لمحوں بعد وہ کسی پھرتیلے بندر کی طرح اس درخت پر چڑھتا ہوا اس درخت کی چوٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ باقی ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی اور ایک ایک درخت پر وہ بھی چڑھنے لگا، شاید انہیں بھی خیال آ گیا تھا کہ درخت کی چوٹی سے وہ حویلی کو بآسانی چیک کر سکیں گے۔ عمران کافی بلندی پر پہنچ کر رک گیا، یہاں سے واقعی دور کھیتوں میں موجود حویلی صاف دکھائی دے رہی تھی اور ابھی وہ پوری طرح ایڈجسٹ بھی نہ ہو سکا تھا کہ اس نے ہیلی کاپٹر کو حویلی پر غوطہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ او ویری بیڈ، یہ تو میزائل فائر کر رہے ہیں، عمران نے ہیلی کاپٹر سے میزائل نکل کر حویلی پر گرتے ہوئے دیکھا اور پھر انتہائی خوفناک دھماکوں کی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچ گئیں۔ ہیلی کاپٹر مسلسل حویلی پر چکر کاٹ کر میزائل فائر کر رہا تھا، ان خوفناک میزائلوں کی وجہ سے حویلی مکمل طور پر تباہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ عمران صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے، ساتھ والے درخت سے صفدر نے چیخ کر عمران سے کہا۔ ہمیں ہلاک کیا جا رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔